मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मेरे तमाम सुन्नी और देखने वाले मोमिनीन और मोमिनात को मेरी तरफ से मेरे चैनल नातिक़ कुरान की जानिब से ईद मुबाहला की बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम सब मोमिनीन और मोमिनात की तरफ से हमारे वक्त के इमाम असर अजल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ की बारगाह में हम हदिया तबरीक पेश करते हैं। मौला हमारे इस हदिये को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मुबाहले का दिन, सच्चों का दिन, सच्चों की पहचान का दिन, मुबाहले का दिन, सच की फतह का दिन, मुबाहले का दिन, कुरान और अहले बैत का दिन, मुबाहले का दिन ये साबित करता है जब कुरान को झुटलाओगे तो अहले बैत मदद के लिए आ जाएंगे। अगर अहले बैत का इनकार करोगे तो कुरान अपना सीना खोलकर अहले बैत की शान में जो नाजिल हुई हुई आयात हैं उनको बयान करना शुरू कर देगा। नजरान के ईसाई जनाब सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और जनाब सरवर कायनात से शर्फ़ मुलाकात हासिल करने के बाद अपने दीन की हक़ानियत बयान करते हैं। जनाब सरवर कायनात से उनके दीन के हक़ानियत को जानने की कोशिश करते हैं। जनाब सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको समझाते हैं, उनको बताते हैं, कुरान से भी साबित करते हैं, अंजील से भी साबित करते हैं, उनके सामने तमाम मामलात को खोल के पेश करते हैं। और बहुत बड़ी दलील जो जनाब सरवर कायनात ने नजरान के ईसाइयों के सामने पेश की वो ये थी कि आप लोग हज़रत ईसा को खुदा का बेटा मानते हो, हालांकि उनकी माँ मौजूद है, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा क्यों नहीं कहते कि जिनकी ना माँ है ना बाप है। मगर ईसाई अपनी ज़िद पर डटे हुए थे कि हम जो कहते हैं बस वो मानना पड़ेगा, हम जो कहते हैं वही ठीक है, आपकी किसी दलील को, किसी आयत को हम तस्लीम करने को तैयार नहीं हैं। जनाब सरवर कायनात उनके साथ बहस मुबाहसा करते रहे, उनको दलीलें पेश करते रहे, कुरान की आयतें पेश करते रहे। आवाज़ कुदरत आई, एक सरवर कायनात पर जिब्राइल ये आयतें लेकर नाजिल हुए कि ए मोहम्मद अब आप खामोश हो जाएं, अब इनको कहें कि आएं और मुबाहला करें। ये अपने बेटों को ले आएं, हम अपने बेटों को ले आएंगे, ये अपनी औरतों को ले आएं, हम अपनी औरतों को ले आएंगे, ये अपने नफ्सों को ले आएं, हम अपने नफ्सों को ले आएंगे। ये वो तर्जमा है जो अमूमी तौर पर पढ़ा जाता है, जो अमूमी तौर पर बयान किया जाता है। थोड़ी सी अगर इस पर दिक्कत की जाए और गौर किया जाए, इसके तर्जमे को और खूबसूरत तरीके से बयान किया जाए, तुम अपने बेटों को ले आओ, हम अपने बेटों को ले आएंगे, तुम अपनी बेटियों को ले आओ, हम अपनी बेटियों को ले आएंगे। अब पूछने वाले मेरे मोमिनीन, मेरे मोहतरम मुझसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे निसा का जिक्र है, बेटी का तज़किरा नहीं है। जहाँ पर कुरान में निसा आता है यकीनन उससे मुराद खातून है, औरत है, निसा का मतलब खातून होता है। मगर मैंने बेटी का वर्ड क्यों यूज़ किया, बेटी का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? वो इसलिए कि जब कुरान बेटों के साथ, अबना के साथ निसा का जिक्र करता है तो वहां पर तर्जमा बेटों के साथ औरत नहीं, बेटों के साथ बेटी का तर्जमा किया जाता है। करीम फुरकान हमीद में इरशाद बारी ताला है, फिरऔन क्या करता था जनाब मूसा के दौर में, फिरऔन का ये तरीक़ेकार था कि वो इनके अबना को मार देता था, इनके निसा को जिंदा रहने देता था, यानी इनके बेटों को मार देता था, इनकी बेटियों को जिंदा रहने देता था। यानी जब लफ्ज़ निसा अकेला आए तो उसका मतलब औरत, खातून और मस्तूर किया जा सकता है। मगर जब और ये निसा का लफ्ज़ अबना के साथ आता है तो इसका मतलब बेटी क्या कहा जाता है। तुम अपने नफ्सों को ले आओ, हम अपने नफ्सों को ले आते हैं। यहाँ पे नफ्स का मतलब क्या है, नफ्स का मफहूम क्या है कि तुम अपने जैसों को ले आओ, मैं अपने जैसों को ले आता हूँ। जनाब सरवर कायनात ने कमाल अपनी हिकमत को जाहिर किया, और क्यों ना किया जाता, क्योंकि परवरदिगार ने जनाब सरवर कायनात को ये हुक्म दे दिया हुआ था कि आपका दिल, आपकी रूह, आपकी निगाहें हर वक्त उनके साथ मुत्तसिल रहें जिनके दिल हमारी याद में डूबे रहते हैं, जिनके दिल
ہماری یاد میں ڈوبے رہتے ہیں۔ اب وہ گھرانہ کون سا ہے کہ جن کے دل ہر وقت یاد پروردگار میں ڈوبے رہتے ہیں؟ رسول خدا کو حکم ہے اپنی نگاہوں کو رکھو تو ان کی طرف، اپنے دل کو متوجہ رکھو تو ان کی طرف، اپنی ذات کو کسی ذات پر متوجہ کرنا ہے تو فقط ان انوار کی طرف متوجہ کرو جن کے دل ہمیشہ یاد خدا میں ڈوبے رہتے ہیں۔ تو وہ دل کون سے ہیں؟ یا جناب علی مرتضیٰ کا دل ہے، یا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا دل ہے، یا حسنین شریفین سلام اللہ علیہا کا وہ دل ہے جو یاد خدا میں ڈوبا رہتا ہے۔ اسی لیے جب حکم ہوا کہ اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنی بیٹیوں کو لاؤ، اپنے جیسوں کو لاؤ، تو رسول خدا جو ہر وقت ان کی طرف متوجہ رہتے تھے حکم پروردگار کی طرف سے، تو ان کی ذات کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور ان سب کو اپنے ساتھ مباہلے کے میدان میں لے گئے۔ یہ عید کا دن ہے، مباہلہ خوشی کا دن ہے، یہ سچوں کی فتح کا دن اور باطل کو ذلیل و رسوا کرنے کا دن۔ یہ دن بتاتا ہے کہ لعنت سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، جھوٹ بولنے سے نفرت کرنی چاہیے، لعنت سے نہیں ڈرنا چاہیے، جھوٹوں سے کنارہ کشی کرنی چاہیے۔ آج کا دن نجران نے جس وقت یہ کہا کہ ہم لوگ کوئی چیز نہیں مانیں گے، کوئی دلیل نہیں مانیں گے، جناب سرور کائنات نے مباہلہ کی پیشکش ان کے سامنے رکھ دی اور کہہ دیا کہ آ جاؤ مباہلہ کر لیتے ہیں، جو سچا ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا اور جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہوگی۔ تو ان افراد نے ایک جملہ بولا جو ہمارے لیے بھی درس کا موجب ہے۔ جملہ کیا تھا؟ جناب سرور کائنات کو جو ملنے آئے تھے نا، وہ لوگ عالم نہیں آئے تھے، وہ ان کے بس چودھری اور بڑے لوگ اور پیسے والے لوگ جناب سرور کائنات پہ روب اور دبدبا بتانے کے لیے، بات کرنے کے لیے آئے تھے۔ مگر جیسے ہی دینی مسئلہ پیش آیا نا اور کہا کہ مباہلہ کرو، تو کہا ہم سوچ کے جواب دیتے ہیں۔ وہ اپنے عالم کے پاس گئے کہ اب دین کا معاملہ آ گیا ہے، اب ہمارا کام نہیں، اب جو دین کو سمجھنے والا ہے وہ اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ ایسے دعا ہے کہ پروردگار بھی ہماری قوم میں یہ شعور پیدا کرے کہ جب دنیاوی معاملات ہوں تو ہم جتنا چاہیں اس کے اندر زور لگا لیں، شور مچا لیں، مگر جب دین کا معاملہ ہو تو کم از کم اس کے اندر اپنے دین کے علماء کی مدد سے، ان کی ہدایت سے اور ان کی رہنمائی میں کوئی فیصلے کریں۔ نجران کے عیسائی اپنے علماء کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ جناب محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش کی ہے کہ مباہلہ کر لو، جو جھوٹا ہوگا خدا اس پہ لعنت کرے گا اور اس کا نام اور نشان اس صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ اس وقت ان عیسائیوں کے جو علماء تھے انہوں نے یہ کہا کہ مباہلہ کرتے ہیں، مگر یاد رکھنا کہ اگر جناب سرور کائنات اپنے ساتھ عام عوام کو لے کر آئیں، بڑا مجمع لے کر آ جائیں اور شور مچاتے ہوئے اور نعرے لگاتے ہوئے آئیں تو ان کے ساتھ مباہلہ کر لینا، کوئی مسئلہ نہیں، پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ مگر یاد رکھنا کہ اگر رسول خدا اپنے ساتھ چند افراد کو لائیں اور اپنے خاص و خاص کو لے کر آئیں، اپنے ساتھ بچوں کو لے آئیں، تو یاد رکھنا کہ اب مباہلہ نہ کرنا۔ یقیناً اس محمد کو اپنی صداقت پر اتنا یقین ہے کہ اپنے بچوں کو بھی اگر لے کر آنے پر وہ تیار ہو گیا۔ یہاں پر جناب سرور کائنات نے اعلان کر دیا کل مباہلہ ہے، مباہلے میں مقابلہ ہے، مباہلہ عیسائیوں کے ساتھ کرنے جانا ہے۔ اب یہ انوکھا جہاد تھا، ایک انوکھی جنگ تھی حق اور باطل کے درمیان۔ اس میں تلوار نہیں چلنی تھی، اس میں طہارت چلنی تھی، اس میں پاکیزگی چلنی تھی، اس میں صداقت چلنی تھی۔ جب تک تلوار چلنی تھی جناب علی سب سے آگے رہتے تھے، اور جس وقت عصمت و طہارت کا مقام آیا تو علی کے سامنے جناب سیدہ کو چلتا ہوا دیکھا۔ قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے جناب سرور کائنات نے لشکر کو تیار کیا۔ ابناء کی جگہ پر امام حسن اور امام حسین کو اپنے ساتھ لیا، امام حسن کو انگلی لگایا، امام حسین کو گود میں اٹھایا، جناب سیدہ کو نساء کی جگہ پر ساتھ لیا، اپنے پیچھے رکھا، اور جناب سیدہ کے پیچھے اپنے جیسوں یعنی اپنے نفسوں کو ساتھ لینے والی جگہ پر جناب علی کو ساتھ لیا۔ اب یہ قافلہ چل پڑا، بچے جناب سرور کائنات کے ساتھ، حالانکہ ماں باپ بھی ساتھ موجود ہیں،
یا ماں کے ساتھ ہوتے یا باپ کے ساتھ ہوتے تو ماننا پڑے گا بچے اگر ماں باپ کے ساتھ آتے تو یہ لوگ کہنے والے کہتے، تاریخ لکھنے والا یہ لکھ دیتا کہ بچوں کو لایا نہیں گیا تھا، یہ ماں باپ کے ساتھ آ گئے تھے۔ رسول خدا نے گود میں اٹھا کے بتایا کہ یہ لائے گئے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں آئے، میں خود ان کو حق اور سچ کی گواہی کا گواہ بنا کر لے کر آیا ہوں۔ جناب سیدہ کا بیچ میں رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جناب سیدہ نبوت اور امامت کے بیچ میں رہ کر نبوت کے لیے بھی آسرا ہیں، امامت کا بھی سہارا بنتی ہیں۔ جناب علی اس جگہ پر قدم رکھتے تھے جہاں سے جناب سیدہ قدم اٹھاتی تھیں، کیوں؟ کیونکہ کسی غیر محرم کا قدم جناب سیدہ کی قدم کے نشان پر نہ پڑے۔ مباہلہ کا دن 24 ذی الحج آیت تطہیر کا نزول ہو چکا ہے۔ آج ہی کے دن یعنی 24 ذی الحج کا ہی دن تھا جب وہ آیت کریمہ نازل ہوئی سورہ مائدہ میں کہ جس کے اندر جناب امیر علیہ السلام کا حالت رکوع میں زکوٰۃ دینا آ چکا۔ یہ دن انتہائی عظمتوں والا، انتہائی رفتوں والا، انتہائی برکتوں والا، اور ایک خاص ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آج کل آپ دیکھتے ہیں نا، کوئی وزیر کوئی سفیر کسی ملک میں جاتا ہے تو بڑا پروٹوکول دیا جائے تو ریڈ کارپٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، سرخ قالین بچھایا جاتا ہے۔ زائرین حضرت امام حسین علیہ السلام کے جب روزے پر جاتے ہیں، اربعین پہ جاتے ہیں تو ریڈ کارپٹ سے زائرین کا استقبال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک سٹیٹس کی علامت ہو جاتا ہے، یہ ایک ان کے احترام کی علامت بن جاتا ہے کہ کوئی وی آئی پی آیا ہے ملنے کے لیے، کوئی عزت والا آیا ہے ملنے کے لیے، یہ ریڈ کارپٹ کو ڈالنا، یہ سرخ قالین کا انتخاب۔ جب جناب سرور کائنات نے جناب سلیمان سے کہا نا کہ ہم مباہلے کے لیے جائیں گے اور سچوں نے جانا ہے، جناب سلیمان نے پوچھا کہ کون کون جائے گا ساتھ، تو اس وقت جناب سرور کائنات نے فرمایا کہ وہ افراد جائیں گے جنہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا نہ ہو اور قیامت تک کبھی جھوٹ بولنا نہ ہو، اور ان کے افراد کے نام لیے تو جناب سلیمان نے سب سے پہلے جو ریڈ کارپٹ کا استعمال کیا وہ آل اطہار کے مباہلے کے میدان میں جانے کے لیے۔ تب سے ہی یہ عزت اور شرف اور منزلت کا سبب بن گیا کہ جب یہ ریڈ کارپٹ ہوتا ہے تو اس کو وی آئی پی لوگوں کے لیے ہی استعمال کرنا چاہیے، اور وی آئی پی بھی کیسے ہوں؟ جو سچے ہوں۔ یہ کارپٹ ان کے لیے ہے، یہ ریڈ کارپٹ کی تعظیم ان کے لیے ہے جو سچوں کے لیے ہو۔ میرے زائرین، میرے زوار، جب بھی امام حسین علیہ السلام کے روزے پر جائیں اور ان کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا جائے تو اس پہ قدم رکھنے سے پہلے اس بات کا نیت کر لیں کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی جھوٹ ہے تو پروردگارہ معاف کرنا، آنے والی زندگی میں ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس ریڈ کارپٹ پہ قدم رکھتے ہیں۔ یہ ریڈ کارپٹ ان کے لیے تھا جو سچے تھے، ہم سچوں کو ماننے والے ہیں، ساری زندگی سچ بولنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ کے مطابق نجران پہنچ گئے، اب انتظار ہوا کہ جناب سرور کائنات اپنے قافلے کو لے کر آئیں۔ جب دیکھا گیا کہ جناب سرور کائنات مختصر سے قافلے کے ساتھ تشریف لے کر آ رہے ہیں، تب عیسائیوں نے پوچھا اپنے بڑے بڑے پادریوں سے، اپنے بڑے بڑے پوپ سے کہ اب کیا کیا جائے، مباہلہ کر لیا جائے۔ انہوں نے دیکھا، بتاؤ یہ گود میں کون ہے؟ کہا اس کے نواسے ہیں۔ کہا پیچھے کون ہے؟ کہا اس کی بیٹی ہے۔ کہا سب سے پیچھے جو مرد ہے وہ کون ہے؟ کہا اس محمد کا داماد بھی ہے، اس کا چچا زاد بھی ہے اور اس جیسا بھی ہے۔ جب یہ دیکھا نا کہ یہ سوائے اپنوں کے کسی اور کو نہیں لایا، اپنی بیٹی کو، اپنے نواسوں کو، اپنے داماد کو یا اپنے چچا زاد کو لے کر آیا ہے اور کسی کو نہیں لایا، تو وہ پادری کہنے لگا یاد رکھنا، یاد رکھنا، اس کو اپنی صداقت پہ اتنا یقین ہے کہ اپنے پیاروں کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہے، اور اس کی گود میں جو بچے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایسی شخصیات ہیں اگر یہ پروردگار سے دعا کریں اور پہاڑ کو ہٹنے کا حکم دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا۔ نجران کے عیسائیوں نے مباہلے سے معذرت کی اور اپنا فدیہ دینے پر اتفاق کیا۔ عید مباہلہ کے اعمال زوال سے آدھا گھنٹہ قبل یعنی آدھا گھنٹہ پہلے غسل کرنا، 2 رکعت نماز پڑھنا بالکل ویسے جیسے عید غدیر میں پڑھی گئی۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید، 10 مرتبہ آیت الکرسی اور 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرنی ہے۔ آیت اللہ علی خامنائی اور آیت اللہ علی حسینی سیستانی کے نزدیک اس غسل کے بعد نماز کے لیے
وضو کرنا ضروری ہے، یعنی اس غسل سے نماز کو ادا نہیں کیا جا سکتا۔ آج کا روز یعنی 24 ذی الحج آمد بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا، پروردگار سے دعا ہے کہ اس بی بی کے صدقے میں پروردگار سب کی بیٹیوں کے نصیبوں کو بہترین سے بہتر فرمائے، سب کے مقدروں کو بہترین سے بہتر فرمائے۔ پروردگار سب کی بیٹیوں کو اپنے خاندان کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے باعث عزت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بی بی کے اس آمد کے صدقے میں سب بیٹیوں کو باحجاب ہونے، باحجاب رہنے اور بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا اور اس خاندان کی تمام مستورات کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ آج کا دن عید کے طور پہ پروردگار ہمیں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ 24 ذی الحج کو سچوں کی فتح ہے، سچوں کے ساتھ یکجہتی کا اعلان ہے، تو پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہمیں جھوٹوں سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سچوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں جھوٹ سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سچ بولنے، سچ کہنے، سچ سننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔